अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जलाल शाह ईशा के ना आने पर गुस्से से पागल हो रहा था, पर वो इरादा कर चुका था कि अब इसके पास ईशा आए ना आए, वो खुद ईशा के पास पहुंच जाएगा। जन्नत के रोने की आवाज़ पर रामीन भागते हुए किचन से निकली और दाराम कमरे से निकला तो देखा जन्नत ज़मीन पर बैठे अपने सर पर हाथ रखे रो रही थी। शायद वो गिर चुकी थी, एक साइड से माथा भी सुर्ख हो चुका था। दाराम ने फ़ौरन भागकर इसे उठाया और इसका सर मलने लगा जहाँ जन्नत को चोट लगी थी, और साथ ही रामीन को देखते बोला, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना रामीन, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। दाराम, वो बच्ची है, चलने की कोशिश कर रही थी इसलिए गिर गई होगी, इसमें मेरी क्या गलती। लाओ इसे मुझे दो, मैं चुप करवाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं खुद ही चुप करा लूँगा अपनी बेटी को। दाराम जन्नत को उठाए कमरे की तरफ बढ़ा। रामीन तो इसके अल्फाज पर हक्का बक्का खड़ी वहीं रह गई और इसकी आंखों में यकदम नमी उभरने लगी। काफ़ी टाइम रामीन बाहर छोटे मोटे काम करती रही, लेकिन अब इसे जन्नत की फ़िक्र होने लगी। जैसे रामीन ने 4 घंटों से इसे नहीं देखा और जन्नत ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर रामीन ने कमरे में कदम रखा तो जन्नत खुशी से चहकते दाराम के पास से उठते रामीन की तरफ अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाए आई। जबकि रामीन ने एक नज़र दाराम को देखा और फिर अपनी टांग से चिपकी जन्नत को, जो अपने दोनों बाजू उठाए रामीन को खुद को उठाने का इशारा कर रही थी। जन्नत को खुद से दूर करते वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि सुबह से उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। जन्नत ज़मीन पर बैठे मम्मा कहते अपने मखसूस अंदाज में निचला होंठ बाहर निकाले रामीन की पुश्त को देखते रह गई, जो इसे उठाए बगैर आगे बढ़ गई थी। जबकि दाराम ने गुस्से से रामीन को घूरा। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई तो जन्नत इसे पुकारने लगी। कभी ममा तो कभी मन कहते वापस अपने छोटे छोटे कदम लेते रामीन की तरफ बढ़ी और अपने दोनों हाथ रामीन की तरफ उठाए। रामीन के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो इस वक्त जन्नत को उठा नहीं सकती थी, इसलिए इसे इग्नोर करते अपना मोबाइल उठाए आगे बढ़ने लगी कि जन्नत ने पूरा गला खोले रोना शुरू कर दिया। दाराम ने सोफे पर अपना लैपटॉप फेंका और उठते हुए जन्नत को बाहों में भरा, जो अब भी ज़ारों की तरह रो रही थी, और साथ रामीन का नाम लेते बाजू इसकी तरफ उठाए इशारा कर रही थी। इससे पहले रामीन कमरे से निकल दी, दाराम ने इसका बाजू पकड़े इसे अपने सामने खड़ा किया और बोला, तुम्हारी नाराज़गी तो मुझसे है ना, जन्नत से क्यों लाताल्लुकी बरत रही हो? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है और ये बात तुमने मुझे अभी कुछ देर पहले ही बावर करवाई है, तो अब संभालो अपनी बेटी को। घर तुम्हारा है, बेटी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जब मेरा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है तो मेरा ख्याल है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मेरी पाकिस्तान की टिकट करवा दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ, ताकि तुम और तुम्हारी बेटी सुकून से रहें। मन मैंने सिर्फ वो सब गुस्से में कहा था, दाराम ने अब बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। तो रामीन बोली, मतलब अगर इसे चोट लग जाए तो वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ होगी, है ना? मेरा क्या काम, मैं तो वैसे भी सुतीली माँ हूँ। रामीन, अब तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो, दाराम ने गुस्से से कहा। तो रामीन बोली, हर दफ़ा बात को मैं ही बढ़ाती हूँ दाराम, तुम तो कभी कुछ नहीं कहते। जब दिल चाहता है रिश्ता जोड़ लेते हो, जब दिल चाहता है तोड़ देते हो, जब दिल चाहता है छोड़ के चले जाते हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी पाकिस्तान की टिकट करवाओ, मैं यहाँ से जा सकूँ। तुम संभालो अपनी बेटी को, वो मेरा सरदर्द नहीं है। ये कहते रामीन गुस्से से कमरे से बाहर निकली, जबकि पीछे खड़ा दाराम अपना सर पकड़ कर रह गया। वो रोती हुई जन्नत को चुप करवाने की कोशिश करने लगा, जो अब भी दरवाजे को इशारा करते मन मन कह रही थी। बहुत ही मुश्किल से दाराम ने जन्नत को सुलाया था, क्योंकि वो रामीन के साथ सोने की आदी हो चुकी थी। दूसरे कमरे में बैठी रामीन का रो रो के बुरा हाल था, जिससे जन्नत का रोना काफ़ी देर तक कमरे के बाहर तक सुनाई देता रहा। नींद तो इसे खुद भी नहीं आ रही थी, जो पिछले 7 माह से जन्नत के साथ सोती थी और रात में इसके साथ जागती थी। सुबह दाराम के जाने से पहले रामीन इसे कह चुकी थी कि वो जन्नत को नहीं संभालेगी, या तो वो खुद घर पर रुके या इसकी देखभाल के लिए किसी मुलाजमा को बुलाए। जिसके कहने पर दाराम ने अपनी पहली वाली मुलाजमा को बुलाया, जिसने जन्नत को बहुत छोटे होते पाला था। रामीन सुबह से कमरे में बंद थी कि जन्नत की बाहर से रोने की मुसलसल आवाज़ें सुनकर हर चीज़ को साइड पर रखते बाहर निकली और देखने लगी कि जन्नत को केयर टेकर फीडर पिलाने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिस पर जन्नत ने रोते हुए शोर मचाया हुआ था, क्योंकि रामीन इसे दिन में डिफरेंट मील्स देती थी जिन्हें वो भरपूर एंजॉय करती थी और खाती भी थी। अब इसने रामीन को देखते इसकी तरफ नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू किया कि रामीन ने आगे बढ़ते इसे फ़ौरन गोद में उठाया और इसके दोनों गाल चूमे, जिस पर जन्नत रोते हुए खुशी से चहकते हुए खिलखिलाई थी। रामीन इससे बातें करते बोलने लगी, मेरे बेबी ने मिस किया मामा को, लेकिन जो आपके बाबा ने किया है ना, इनकी अकल ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है।
اس لیے اب آپ ماما کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے نا؟ تو رامین جنت کی باتوں کا بھرپور جواب دیتے، خوشی سے نہال ہوتے، کبھی رامین کے ایک کندھے پر سر رکھتی تو کبھی دوسرے پر، اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے گلے مل رہی ہو۔ رامین نے اس کے لیے فرائز بنائے اور اسے کھانے میں پیش کیے تو وہ خوشی سے اپنے 4 دانتوں سے انہیں دباتے رامین کی گود میں بیٹھے کھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنت کو سلانے کے بعد کمرے سے نکلی اور ساتھ والے کمرے میں آ گئی، ورنہ وہ ملازمہ ساری باتیں دارام کو بتاتی، اور فی الحال یہ رامین نہیں چاہتی تھی۔ اور بالکل یہی ہوا تھا، اس ملازمہ نے دن کی ساری روٹین دارام کو سنائی، جبکہ دارام مسکرایا اور وہ جانتا تھا رامین جنت سے کبھی دور نہیں رہ سکتی، لیکن اب رات میں جنت اسے بہت تنگ کر رہی تھی۔ رامین کی خالی جگہ دیکھ کر بار بار ادھر اشارہ کرتی تو کبھی رونے لگ جاتی۔ آخر تھک کر دارام نے جنت کو رامین کے کمرے کے باہر کھڑا کیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا تو جنت چھوٹے چھوٹے قدم لیتے من کہتے رامین کی طرف چہکتے ہوئے بڑھی، تو رامین سمجھ گئی کہ جنت کمرے کا دروازہ کبھی نہیں کھول سکتی۔ دارام جان بوجھ کر جنت کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے، اور دل ہی دل میں دارام کو ملامت کرتے بولی، اب سنبھال لیتا نا اپنی بیٹی کو، آیا بڑا میری بیٹی کہنے والا، اور آگے بڑھ کر جنت کو اٹھاتے بولی، کیا ہوا، بیبی کو ماما کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی؟ جنت نے اپنا نچلا ہونٹ نکالتے رامین کے کندھے پر سر رکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، تو رامین کو اس پر ترس آیا اور خود پر افسوس بھی ہوا کہ وہ دارام کی فضول باتوں میں آ کر چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی، اور ساتھ ہی ارادہ کیا کہ بھاڑ میں جائے دارام، وہ اپنی پرنسس کو اب دوبارہ نہیں رلائے گی۔ ایسے ہی اٹھائے کچن کا رخ کیا اور فیڈر بنانے کے بعد واپس اپنے کمرے میں لے آئی، جبکہ دارام نے سکون کا سانس لیا۔ جنت فیڈر پیتے ہی رامین کو دیکھتے ساتھ ساتھ اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ رامین نے بھی سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہاب میں سوچ رہی ہوں آج رات کا ڈنر ہم مونال ریسٹورنٹ میں کرتے ہیں۔ اپنا پریکٹیکل دینے کے بعد وہ وہاب کے ساتھ گھر واپس آتے ہوئے راستے میں فرمائش کرنے لگی، تو وہاب گاڑی موڑتے ہوئے بولا، بس ایسی فضول چیزیں ہی سوچا کرو تم۔ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو، میں روز تمہارے ہاتھ کا بیکار کھانا کھا کھا کر مر جاؤں؟ آیت نے منہ بنا کر کہا تو وہاب نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور مڑ کر آیت کو گھورتے ہوئے بولا، کس قدر ناشکری لڑکی ہو تم آیت، ایک تو میں کھانا بنا کر تمہیں کھلاتا ہوں، حالانکہ تمہارا فرض بنتا ہے اپنے شوہر کو طرح طرح کے پکوان بنا کر کھلاؤ۔ سوچو اگر دادی یا کسی اور کو پتہ چلے کہ محترمہ شوہر سے کھانا بنوا کر کھاتی ہیں تو کس قدر ہنگامہ ہو، اور ایک تم ہو جو میرے بنائے اتنے ٹیسٹی کھانے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ بس ٹھیک ہے، اب ہم گھر چل رہے ہیں اور وہاں جا کر تم خود اپنے لیے کھانا بناؤ گی۔ وہاں آپ کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر ایک پل میں آیت بولی، نہیں نہیں، تم بہت اچھا کھانا بناتے ہو اور اب تم میری شکایت لگاؤ گے سب کو، وہاں تم ایسے تو نہ تھے۔ بھرپور ڈرامائی انداز میں بولتے تھوڑا سا آگے ہو کر وہاں آپ کے کندھے پر سر رکھتی اسے منانے کے لیے بولی، اب یہ ظلم کرو گے اپنی بیوی پر، چلو نا باہر سے کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں تو اس ڈرامہ کوئن کے ڈرامے پر عرش عرش کر اٹھا اور پھر بولا، بالکل نہیں میری پیاری بیوی، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تمہیں اور تمہارے ٹرکس کو۔ کون سے ٹرکس مائی ڈیئر ہسبینڈ؟ اچھا پکا شادی کے بعد تمہیں بہت سارے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاؤں گی، فی الحال تمہیں میری بات ماننی چاہیے نا، اسے پیار سے مناتے آیت نے کہا تو وہاں بولا، بالکل نہیں، جتنا تم کھاتی ہو نا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہاں تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ پھیل رہے ہو؟ آیت اب غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی تو وہاب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، بالکل بھی نہیں، چلو سکون سے گھر، اور آج اپنے لیے کھانا خود بناؤ تاکہ پتہ چلے مجھے بھی۔ ٹھیک ہے میں اپنے لیے تو کھانا بنا لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہاری خیر نہیں، غصے سے آیت نے منہ پھیرتے کہا، اور وہاب بولا، اچھا تو تم مجھے روک سکتی ہو؟ وہاب چیلنجنگ انداز میں کہنے لگا، ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں نہیں روک سکتی؟ آیت نے بھی بالکل اسی طرح چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سر اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ انسپیکٹر ولید ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ہم تک پہنچنے کی۔ باس ایم نے مسکراتے ہوئے اپنی گہری کالی آنکھوں سے پاس کھڑے اپنے ساتھی کو فکر مند ہوتے دیکھ کر کہا، یہ نیا انسپیکٹر ولید کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارا، کرنے دو کوشش، اچھی بات ہے مصروف رہے، لیکن سر پھر بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے سنبھل کر رہنا چاہیے۔ باس ایم مسکرایا اور بولا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو ایک کام کرو، ایسی جگہ ثبوت چھوڑو جنہیں دیکھ کر انسپیکٹر ولید چکرا جائے، اس طرح اس کا دھیان بھی ہم سے ہٹ جائے گا، اور اس سیٹ فرقان کو ڈھونڈو جو بچوں کی تسکری دوسرے ممالک میں کرواتا ہے، بہت گھوم لیا اس نے، اب اس کی آزادی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے وہ سامنے بڑی فائل کھولتے مصروف ہو گیا، جبکہ ساتھی پریشان سا وہاں سے نکلا اور اب انسپیکٹر ولید کو گمراہ کرنے کے لیے ثبوت چھوڑنے کا بندوبست کرنے لگا۔ آج سنڈے تھا، صبح سے ہی دارام گھر پر تھا، ابھی بھی وہ جنت کو پریم میں سے باہر گھما کر لایا تھا۔ اس نے رامین کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا لیکن وہ صاف انکار کر گئی کیونکہ وہ ابھی بھی دارام سے ناراض تھی۔ رات میں وہ جنت کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی، ابھی اسے سلا کر ہٹی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دارام اندر آیا، سنہری آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ رامین رخ پھر گئی جبکہ دارام مسکرایا اور خاموشی سے آگے بڑھتے بیڈ پر پڑی جنت کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے گیا۔
دارام کی حرکت پر پہلے رامین کو غصہ آیا اور پھر آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں دارام واپس کمرے میں آیا تو رامین خاموشی سے لیٹے بلینکٹ اپنے اوپر کھینچا اور دارام کو فل اگنور کرنے لگی۔ اس کے انداز پر دارام مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور رامین سے بلینکٹ کھینچے جنت کی طرح اسے گود میں اٹھایا۔ پہلے تو رامین حیران ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی پل اسے غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ دارام؟ نیچے اتارو مجھے۔ اگر ابھی اتاروں گا تو گر جاؤ گی، مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا اور کمرے کا دروازہ کھولے رامین کو بیڈ پر لٹایا۔ رامین فوراً بیڈ سے اتری۔ دارام خود آگے بیڈ پر لیٹتے رامین کا بازو پکڑے اسے کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح سیدھی اس کے حصار میں سما گئی۔ اپنے پھیلے بال دارام کے چہرے سے ہٹاتے بولی، کیا مسئلہ ہے دارام؟ چھوڑو مجھے، کیا چاہتے ہو اب تم؟ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، فی الحال تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ دارام نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم سے دور رہنا۔ رامین نے رخ پھیرے سے دور ہونے کی کوشش کی تو دارام بولا، اتنی دوریاں کافی نہیں ہیں من۔ دارام کی آواز میں عجیب سی تپش محسوس کرتے رامین نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو دارام نے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھتے کہا، ہسبینڈ وائف میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے من کہ تم چھوڑ کر ہی چلی جاؤ۔ میں چھوڑ کر نہیں جاتی ہر دفعہ، تم مجھے جانے پر مجبور کرتے ہو دارام مراد خان۔ اگر تم سے دور ہی جانا ہوتا میں تو تمہارے ساتھ والے کمرے میں نہیں پاکستان چلی جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ٹکٹ نہیں کراؤ گے تو میں جا نہیں سکتی؟ تم سب کچھ کر سکتی ہو من، تم لمحے بھر میں مجھے بے جان کر سکتی ہو۔ دارام نے جیسے افسوس سے کہا تو رامین بولی، تو تم کیا کرتے ہو دارام؟ مجھے پل بھر میں پرایا کر دیتے ہو؟ آخر میں رامین کی آواز بھر آئی۔ دارام کہنے لگا، میں تمہیں پرایا کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا دل ہو تم، تمہارے بغیر میرا وجود بے ضرر ہے من، لیکن پھر بھی تم ہر دفعہ مجھے ہرٹ کرتے ہو دارام۔ آئی ایم سوری میری جان، دارام نے افسوس سے کہا تھا۔ رامین بولی، کیا کروں میں تمہاری سوری کا؟ اچار ڈالوں؟ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا نا جنت صرف تمہاری بیٹی ہے اور میری کچھ نہیں۔ من، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ دارام نے صفائی دی، نہیں مطلب تم غصے میں ہوگے تو جنت صرف تمہاری بیٹی، اسے چوٹ لگے تو وہ صرف تمہاری بیٹی، اسے درد ہو تو وہ پھر بھی تمہاری بیٹی، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا؟ اس کے درد ہونے پہ مجھے تو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میں تو ستیلی ماں ہوں۔ دارام نے آگے بڑھ کر رامین کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ اس اچانک حملے پر رامین کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ دارام کے شدت بھرے انداز نے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رامین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن دارام نے اس مزاحمت کو بھی ترک کر دیا۔ آخر دارام کے دور ہوتے رامین نے اپنی سانسیں ہموار کرتے رخ موڑنا چاہا تھا، جسے دارام نے ناکام بنایا اور پھر بولا، من، میں تمہیں ستیلی ماں بنانے کے لیے جنت کو میری بیٹی نہیں کہا تھا، میرے منہ سے بس یوں ہی نکل گیا تھا۔ تم بھی تو دن میں 100 دفعہ کہتی ہو میرا بیبی، میری جان، تب میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اگر میں نے کہہ دیا تو تم نے خود کو ستیلی ماں کا ٹائٹل ہی دے دیا ہے، لیکن میں پیار سے کہتی ہوں اور تم نے غصے سے کہا تھا۔ اس دفعہ رامین نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دارام مسکرایا اور بولا، میں نے بھی جنت سے پیار میں ہی کہا تھا، لیکن مجھے تو غصے سے کہا تھا نا۔ اب کی بار رامین نے دارام کو گھورا تو دارام بولا، اچھا تبھی تو سوری کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا، جس پر رامین کسمساتے بولی، اچھا ٹھیک ہے اب مجھے سونے دو، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے باتیں کرو۔ دارام نے اس کی کمر کے گرد بازو حل کرتے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ دارام کی آنکھوں میں اترتا خمار دیکھ کر اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے دارام کے لمس کو اپنے چہرے پر بکھرتا ہوا پا کر رامین اس کے سحر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کرنے لگی، جبکہ دارام نے بے خود ہوتے جا بجا اپنا لمس رامین کی گردن پر چھوڑا۔ اس سے پہلے دارام مزید کوئی پیش قدمی کرتا، رامین نے اس کے اس قدر جان لیوا لمس پر مزاحمت کی اور سرگوشی میں دارام کو پکارا۔ دارام ہوش کی دنیا میں آتے ہی ایک لمحے میں اس سے دور ہوا اور پھر نظر اٹھا کر رامین کو دیکھا، جس کی سانسیں بکھر رہی تھیں اور چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دارام کو شرمندہ ہوتے بولا، آئی ایم سوری، تم سو جاؤ، میرا کچھ کام رہتا ہے میں وہ ختم کر لوں۔ یہ کہتے وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رامین نے دھندلائی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ رامین کو اس طرح اچانک دارام کا دور ہونا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ دارام کو جھٹکنا نہیں چاہتی، بلکہ اب خود بھی زندگی میں اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن خیر وہ تو جا چکا تھا، وہ ہمیشہ یوں ہی چلا جاتا تھا، جبکہ رامین چاہتی تھی وہ کبھی اپنا حق تو جتائے۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر اس کے چھوڑ جانے پر اس نے کئی آنسو بہائے۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو بے اختیار نظر شیشے سے باہر ٹیرس پر پڑی، جہاں پر وہ صوفے سے پیچھے آنکھیں موندے سگریٹ کے قرض لینے میں مصروف تھا۔ آج رامین نے دوسری دفعہ اسے سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیڈ پر لیٹے ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ جس شخص سے اس نے اتنی محبت کی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کر چکا تھا، اور ملیحہ کو صاف انکار کر گیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ انتظار نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ملیحہ کے گھر والے بہت دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں۔ طیبہ بیگم نے ملیحہ کو بہت سمجھایا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وقار اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ بے حد خوش تھیں۔ اب بھی وہ تھوڑی دیر پہلے اسے یہی سمجھا کر گئی تھی کہ فضول اس 2 ٹکے لڑکے کے پیچھے خود کو ضائع مت کرے،
جبکہ شہریار جیسا ہم سفر اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور ملیحہ تو تھی بھی شہریار کے بچپن کی منگ، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ شہریار کی قسمت کوئی اور ہی تھی۔ آخر آج وہ اپنے دل کو سمجھاتے کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیوں کے پاس پورے خاندان کی تصویریں لگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہریار کی تصویر پر نظر پڑی تو وہ رکی۔ بے شک وہ ہینڈسم تھا، وہ کار کا تو اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا تھا۔ اب وہ شہریار کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی سوچ میں گم وہ اوپر آ رہی تھی کہ شہریار کے کمرے کی کھڑکی سے اسے نظر آنے والے منظر نے اس کے پاؤں جکڑے۔ وہ حیران رہ گئی تھی شہریار کو دیکھ کر۔ بٹرفلائی تم سن رہی ہو؟ عشا یوں ہی مگن اپنے موبائل پہ مصروف رہی۔ شہریار چینجنگ روم سے نکلتے عشا کو دیکھا اور بولا، عشا میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تمہیں سن رہی رہا؟ عشا نے موبائل سے نظر ہٹا کر شہریار کو دیکھا اور بولی، ہاں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل محترمہ، میں کہہ رہا ہوں، اور آج تمہارے موبائل کی خیر نہیں ہے، میرے ہاتھ تو ٹوٹے گا آج یہ۔ شہریار اس کی طرف بڑھا کہ عشا بیڈ کی سائڈ سے اترتے ہوئے بھاگی، موبائل ہاتھ میں پکڑے بولی، لیکن کیوں؟ 100 آوازیں دے چکا ہوں تمہیں بٹرفلائی، لیکن تم ہو کہ سنتی نہیں۔ خیر آج یہ موبائل والا فساد ختم کر ہی دیتا ہوں تاکہ تمہارا دھیان کسی اور چیز پر جائے ہی نہیں۔ یہ کہتے شہریار اس کی طرف بڑھا۔ عشا دوبارہ سے سائڈ سے بیڈ پر چڑھتے بولی، نہیں پلیز نہیں شہریار، آپ کی میرے موبائل سے کیا دشمنی ہے، جب دیکھو اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ جبکہ شہریار اپنا نام اس کے منہ سے پہلی دفعہ یوں سن کر مسکرایا اور بولا، نہیں رکو ذرا، تم آج تمہارے موبائل کی خیر نہیں، ایک تو تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ہو۔ عشا بیڈ سے چھلانگ لگاتے نیچے اتری اور بولی، شہریار یہ بہت غلط ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، اور کون سی نرمیوں کا میں ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ پلیز نہیں، میں کہہ رہی ہوں جہاں آپ ہیں وہیں رک جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صوفے پر کھڑے ہوتے وہ شہریار کو دھمکا رہی تھی۔ شہریار کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا، جو اپنا موبائل اپنے کمر کے پیچھے چھپائے ہانپتے ہوئے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اچھا ورنہ کیا؟ شہریار نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور آگے کے معاملات طے کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں پلیز آپ وہیں رک جائیں شہریار۔ مسلسل اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے صوفے سے چھلانگ لگائی، لیکن افسوس اس سے پہلے وہ بھاگتی شہریار اس کو پکڑ چکا تھا۔ جبکہ عشا اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، یہ غلط بات ہے، اب آپ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہریار نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کے بکھرے بال اور سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے رکا۔ یہ دوپٹے سے بے نیاز اس کے حصار میں قید اپنے موبائل کو بچانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ شہریار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پیچھے موبائل والے ہاتھ کے ساتھ پن کیا اور اسے مزید اپنے قریب کرتے بولا، بٹرفلائی تم یہ سب کرنے کے لیے مجھے خود مجبور کرتی ہو، ٹھیک ہے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو غصہ آئے۔ شہریار لیکن آپ میرا موبائل نہیں توڑیں گے، ورنہ پھر آپ کو مجھے آئی فون لے کے دینا پڑے گا۔ اچھا جی، کس خوشی میں؟ شہریار نے اس کے چہرے پر نظر جمائی اور کہا، تمہیں بٹنوں والا فون بھی نہ لے کر دوں۔ عشا بولی، آپ نے ہی کہا تھا، ویسے بھی اگر آپ نے میرے موبائل کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ منہ بناتے وہ اس سے رخ پھیر گئی۔ تو مطلب تمہیں یہ موبائل مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ شہریار اب کی باری سے غصے سے دیکھنے لگا۔ نہیں لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے عشا نے التجا کی تھی تو شہریار بولا، اچھا ٹھیک ہے رو مت، نہیں توڑوں گا تمہارا موبائل، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، عشا نے چمکتی آنکھوں سے حامی بھرتے کہا تو شہریار مسکرایا اور بولا، سوچ لو بٹرفلائی، تم رو گی نہیں۔ اب عشا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ شہریار کے کس قدر قریب ہے۔ پھر بولی، کیا بات ماننی ہے آپ کی؟ تم مجھے خود کو کس کرنے دو گی؟ اس کے الفاظ پر عشا کا چہرہ بے اختیار سرخ ہوا۔ خیر میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم مجھے کس کرو، لیکن تم نے تو سن کر ہی بے ہوش ہو جانا ہے، تو اب بتاؤ اجازت ہے؟ وہ شاید زندگی میں پہلی بار کسی کو کس کرنے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ بولو بٹرفلائی یا پھر پہنچا دو تمہارے موبائل کو اوپر۔ عشا اپنے ہاتھوں پر شہریار کا ہاتھ محسوس کر چکی تھی اور اسے اپنے موبائل کی زندگی بے حد عزیز تھی۔ خاموشی سے اپنی جھکی پلکوں کے ساتھ عشا نے اپنا دایاں گال شہریار کے سامنے کیا تو شہریار اس کی معصومیت پر مسکرایا اور محبت سے اس کے دائیں گال پر لب رکھے تھے، جسے محسوس کرتے عشا کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتی دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کو چھوڑا جو اپنا موبائل اب دروازے کی نوک ہونے پر کمبل کے نیچے چھپا رہی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سائمہ بیگم تھی۔ مورے آپ؟ شہریار کچھ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ان کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا تھا، جبکہ پیچھے سر جھکائے کھڑی عشا کو دیکھتے مسکرایا اور پھر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا، عشا ایک اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے غائب ہوئی اور پھر سائمہ بیگم کے پاس بیٹھتے بولا، مورے آپ کو کچھ کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ سائمہ بیگم نے ایک نظر اپنے خوبرو بیٹے پہ ڈالی کہ وہ ملیحہ کو اس کی کھڑکی سے جھانکتے دیکھ کر اندر آئی ہیں، اور کھڑکی سے ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر خود بھی مسکرائی تھیں، لیکن اب شہریار اور عشا کے لیے پریشان ہونے لگی تھیں۔ کچھ بھی ہو ملیحہ شہریار کے بچپن کی منگ تھی جس سے شہریار کو نکاح کرنا تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق عشا کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ وہ خون بہا میں آئی لڑکی ہے،
لیکن اپنے بیٹے کے لیے عیشا کے بدلتے جذبات دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ شہریار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں یاد ہے نا کہ ملیحہ تمہاری منگ ہے اور تمہاری شادی اس سے ہونی ہے؟ جبکہ ملیحہ کے ذکر پہ اس کا موڈ ایک دم بگڑا اور بولا، مورے میری شادی ہو چکی ہے، اب میں داجی کی مرضی سے آئے دن نکاح نہیں کروں گا۔ سائمہ بیگم نے شہریار کو دیکھا اور پھر بولی، تم جانتے ہو شہری، عیشا کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مورے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ شہریار نے کچھ افسوس سے ماں کو دیکھا اور بولا، اسے قبول کرنا میری مرضی ہونا چاہیے مورے، نہ کہ دوسروں کی، لیکن فی الحال جب تک کوئی اس معاملے کو نہیں چھیڑتا، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، لیکن عیشا کو مزید مشکلات میں مت ڈالنا، وہ حویلی والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ جس پر شہریار مسکرایا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اسے جب تک میں زندہ ہوں، اللہ تمہیں ایسے ہی لمبی زندگی دے۔ اتنے میں عیشا چائے لے کر آ گئی۔ سائمہ بیگم نے چائے پیتے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئیں، اور عیشا بھی فوراً سے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے بلینکٹ میں گھسی اور شہریار اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ مندھی مندھی آنکھیں کھولتے یوں ہی رامین کی نظر سامنے کھڑے دارام پر پڑی تو وہ ٹھٹکی اور پھر بھرپور توجہ سے اسے پوری آنکھیں کھولتے دیکھنے لگی۔ بلو اینڈ وائٹ پینٹ کوٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا اور وائٹ کلر میں تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اچھا لگتا تھا۔ دارام نے کلائی پر گھڑی باندھتے اپنے اوپر کسی کی گہری نظریں محسوس کیں، لیکن خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کون ہے جو اتنی محبت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ جو ہی دارام نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا تو رامین نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آنکھیں کھلی تو اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ رامین کی نظریں اس پر سے ہٹنے کے لیے انکاری تھیں، جبکہ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی اس قدر بھی اچھا لگ سکتا ہے؟ وہ کہیں سے بھی ایک بچی کا باپ نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی مغرور شہزادہ، اپنے کام میں مصروف، ہر شے سے بے نیاز، کسی کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر رہا تھا۔ دارام نے پیچھے مڑ کر اپنا کوٹ اٹھایا تو بے اختیار نظریں رامین سے ٹکرائیں۔ رامین نے فوراً رخ پھیرا۔ دارام مسکرایا اور اپنا کوٹ پہننے لگا کہ رامین بیڈ سے اٹھتے بولی، میں ناشتہ بناتی ہوں، تم آ جاؤ۔ دارام جنت کے کوٹ کی طرف بڑھتے بولا، نہیں مجھے ضروری کام ہے، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گا، تم ابھی سو جاؤ اگر سونا چاہتی ہو تو۔ اور پھر جھک کر جنت کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس سے پہلے رامین مزید کچھ کہتی وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ رامین اٹھ کر فریش ہونے چلے گئی۔ سارا دن اس کا جنت کے ساتھ کھیلتے گزرا۔ دارام واپس آتے چینج کیے بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ جنت اس کے اوپر بیٹھی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دارام آنکھیں موندے منہ پڑا تھا۔ رامین نے کمرے میں آتے ہی شور مچاتی جنت کو دیکھا، جو دارام کو مارتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ رامین آگے بڑھتے جنت کو دارام کے اوپر سے اٹھاتے بولی، دارام میں نے کھانا لگا دیا ہے، کھا لو۔ دارام نے آنکھیں کھول کر اپنی سرخ انگار ہوتی آنکھوں سے رامین کو دیکھا اور بولا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، اور واپس آنکھیں بند کر گیا۔ رامین نے بیڈ پر لیٹتے جنت کو سلانے کی کوشش کی، جو کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ اس کے بعد اٹھ کر چینج کرنے گئی۔ واپس آتے جنت کو کاٹ میں لٹایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس تمام عرصے میں دارام آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ رامین کو پچھلے 2-3 دن سے وہ کچھ پریشان تو لگ رہا تھا، لیکن کیا ہوا تھا وہ جاننا چاہتی تھی، مگر دارام تو کچھ کہنے کے لیے راضی ہی نہ تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں۔ رامین نے لائٹ آن کی تو دارام نے اپنے منہ پہ تکیہ رکھا۔ رامین بیڈ پر بیٹھتی بولی، اٹھو دارام، کھانا کھا لو، اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دارام کے چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ دارام نے واپس اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے رامین کو دیکھا اور بولا، میرا موڈ نہیں ہے، تم رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ صبح تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور پتہ نہیں باہر بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں، اور اب بھی تمہاری بات نہیں آ رہی، چلو اٹھو، منہ کھولو۔ نوالا بنا کے اس نے اس کی طرف بڑھایا تو دارام نے اٹھ کر بیٹھتے نوالا منہ میں لیا۔ رامین بولی، کیا بات ہے دارام، تم کسی بات کو لے کے پریشان ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دارام نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تو رامین بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم نہیں بتاؤ گے، لیکن خیر، تم نے مجھ سے شادی سے پہلے کہا تھا کہ تم مجھے آئرلینڈ گھماؤ گے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم مجھے صرف گروسری کرانے ہی لے کے جا رہے ہو۔ دارام حیران ہوتے بولا، تم میرے ساتھ گھومنے جانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ اسے ہاں کہتے دیکھ کر دارام حیران ہوا۔ دارام میں تھک گئی ہوں، اب ہمیں یہ سب ختم کر کے اپنی زندگی آگے بڑھانی چاہیے، جو ہونا تھا ہو چکا، اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن آنے والے کل کو بھی خراب کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ اس کا مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا ہے من؟ دارام اسے آس سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو لمحے میں رامین کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی اور بولی، معاف کا تو پتہ نہیں دارام، لیکن میں تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں، شاید اسی طرح میں سب کچھ بھول سکوں۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو۔ دارام واپس اپنے تکیے پہ سر رکھتے لیٹ گیا اور رامین برتن اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ رامین کمرے میں واپس آئی تو دارام دوبارہ سے ساری لائٹس آف کر چکا تھا۔ اب کی بار رامین کو غصہ چڑھا اور دل ہی دل میں بولی، ویسے جناب کو ہمیشہ مجھ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور آج میں خود بات کرنا چاہتی ہوں تو کیسے پھیل کے سو گئے ہیں،
کچھ نہیں ہو سکتا دارام کا. خود بھی لیٹتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی. آیت پڑھ لو، صبح تمہارا پریکٹیکل ہے، کب سے یوں بیٹھے موبائل یوز کر رہی ہو؟ پاس بیٹھے وہاب نے مصروف سے انداز میں آیت سے کہا تو آیت بولی آتا ہے مجھے، اور چھوڑو سب، تم یہ دیکھو. اپنا موبائل اس کے سامنے کرتی بولی اس میں کیا ہے آیت؟ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. شاید وہاب اندازہ لگاتے ہوئے بولا تو آیت بولی اوفو وہاب، یہ لڑکا وہی ہے وقار جسے ملیحہ پسند کرتی تھی اور اس نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی کسی اور کے ساتھ. کون ملیحہ؟ وہاب نے دوبارہ اس تصویر کو دیکھتے پوچھا تو آیت بولی اپنی ملیحہ، ہماری کزن، اور کون؟ کیا ملیحہ اسے پسند کرتی تھی؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو آیت بولی بتایا تو تھا، تم ہی تو کہتے ہو میں خواہ لوگوں پہ شک کرتی ہوں. ویسے بھی مجھے ملیحہ کے لیے بہت برا لگ رہا ہے. آیت نے افسوس سے کہا تو وہاب بولا تمہیں ملیحہ سے ہمدردی کب سے ہونے لگی؟ ارے ہمدردی نہیں ہو رہی، اگر اس کی شادی وقار سے ہو جاتی تو میرے لالا کو اس ملیحہ سے شادی نہیں کرنی پڑتی. اور تم نے دیکھا نہیں عیشا بھابی کتنی پیاری ہیں، وہ لالا کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہیں. آیت تمہاری عیشا بھابی خون بہا میں آئی ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اسے قبول کرے گا؟ اور دوسری بات کہ تمہیں لگتا ہے کہ داجی ملیحہ کی شادی کبھی بھی خاندان سے باہر کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہاب نے آیت کو اپنے حصار میں لیا اور بولا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم بول رہی ہو. اور دوسرا کیا پتہ شہریار لالا بھی ملیحہ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو. مجھے نہیں لگتا. دیکھنا شہریار لالا کو بھی عیشا بھابی سے محبت ہوگی، وہ کبھی اس ملیحہ سے شادی نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوا تو بہت بڑا طوفان آئے گا. وہاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو آیت بولی تمہیں لگتا ہے شہریار لالا کو کوئی طوفان روک سکتا ہے؟ وہ خود ایک طوفان ہے. خیر چھوڑو سب، ہمیں کیا. وہاب نے یہ کہتے اپنا حصار مزید تنگ کیا تو آیت بولی ہاں بس تم اپنے مطلب کی بات پر آ جایا کرو، نہیں تو اور کیا تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر عورتوں کی چگلیاں کروں؟ جبکہ آیت اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے بولی اگر تم میرے ساتھ چگلیاں بھی کر لو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا پروفیسر صاحب. ویری بیڈ آیت، چگلیاں کرنا بری بات ہے، اور ایک اچھا پروفیسر ہونے کے ناطے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم بھی ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دو، نیک ہو جاؤ. مولوی صاحب آپ اٹھیں اور کوئی نیک کام کریں، میرے سے دور ہو جائیں. آیت نے جل کر کہا تو وہاب کہکا لگاتے ہنستا ہوا بولا بیوی سے پیار کرنا بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے، آیا بڑا نیکی کرنے والا. یہ کہتے آیت نے رخ پھیرا. وہاب ہنستا ہوا بولا جو بیویاں شوہر سے رخ موڑ کر سوتی ہیں ساری رات ان پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اس کی بات سنتے آیت نے غصے سے رخ موڑ کر تکیہ اٹھا کر وہاب کو مارا تھا، جسے مہارت سے کیچ کرتے وہاب نے اسے واپس اپنے حصار میں لیا. سو جاؤ آیت، صبح تمہارا پریکٹیکل ہے، ورنہ میرے ارادے بالکل بھی نیک نہیں ہیں، تمہارے ارادے نیک ہوتے بھی نہیں ہیں. یہ کہتے آیت نے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں. رامین کی آنکھ کھلی تو دھرام کو اپنے بے حد قریب سوتا دیکھ کر ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی. کس قدر سکون تھا اس کے چہرے پر، ورنہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ہر وقت آنکھوں سے پریشانی جھلکتی ہے، سارا دن بے چین سا رہتا ہے. آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر رامین نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اتنی نرمی سے چھوا کہ اسے خود بھی محسوس نہیں ہوا. وہ اتنے ٹائم بعد اس کے اتنے قریب آیا اور وہ اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی. کشادہ پیشانی، کھڑی ستواناک اور ہلکی ہلکی بیئرڈ اسے بے حد پرکشش بنا رہی تھی. رامین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بند کالی گہری آنکھیں اس وقت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یا جب کھلی ہوتی ہیں تب زیادہ حسین لگتی ہیں. اپنے ہاتھ کی پشت سے آہستہ سے دارام کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے وہ مسکراتے ہوئے شرمائی تھی. رامین بالکل اس طرح بیہیو کر رہی تھی جیسے ٹین ایج لڑکیوں کو اپنا کرش نظر آ جائے تو وہ کرتی ہیں. اتنے میں جنت نے اپنی کارڈ سے جھانکتے رامین کو دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے خوشی سے ماما ماما پکارا تھا. رامین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کارڈ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتی رامین کے پاس آنے کے لیے پر تول رہی تھی. رامین کے پاس آتے اس کے گلے لگی تو رامین دل کھول کے مسکرائی. جنت نے بازو سے دارام کی طرف اشارہ کرتے کہا بابا، کہ بابا ابھی سو رہے ہیں. رامین نے اس کے گال چومتے اسے دارام پہ بٹھایا اور بولی چلو بابا کو جگاؤ، تب تک ماما ناشتہ بناتی ہیں. یہ کہتے وہ اٹھ کر کمرے سے نکلی. دارام نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو جنت خوشی سے چیخی تھی. دارام نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے دونوں گال چومے اور بولا لگتا ہے آپ کی ماما کو دوبارہ بابا سے پیار ہو گیا ہے. جنت اسے بولتا دیکھ کر جواب دیتے کھلکھلائی تھی اور دارام اسے اٹھاتے بولا چلو اب جلدی سے باہر چلتے ہیں ورنہ آپ کی ماما کا موڈ بگڑنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اسے اٹھاتے وہ باہر آیا. رامین کمرے میں آئی تو اسے یکدم دارام پر غصہ چڑھا جو صبح کوئی فائل ڈھونڈتے چیزیں بکھیرے ویسے ہی چلا گیا تھا. اب وہ جنت کو کھانا کھلانے کے بعد ان سب چیزوں کو سمیٹنے میں مشغول تھی. ساری فائلز اٹھاتے اس نے کبرڈ میں رکھنی شروع کی تو دارام کے کھلے لاکر سے ایک فائل اس کے قدموں میں گری. رامین اسے اٹھاتے واپس رکھنے لگی کہ اس کی نظر فائل کے ٹائٹل پہ پڑی. رامین ٹھٹکی اور اس فائل کو کھول کر ایک ایک ورق پلٹنے کے ساتھ رامین کی دل کی دھڑکنیں مزید رفتار پکڑنے لگیں. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور خود کو سنبھالتے وہ فائل لاکر میں رکھی.
اس کی نظر خون آلود سفید شرٹ پر پڑی جس پر سوکھا ہوا خون اب محرون اور کالا سا لگ رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں پکڑتے رامین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک کے بعد ایک چیز کو دیکھتے رامین کی آنکھیں شدت سے برس رہی تھیں۔ آخر ہر چیز کو بند کرتے وہ کمرے سے نکلتے جنت کے پاس آئی جو باہر اکیلی تھی۔ 100 سوال تھے اس کے پاس اور اس سے اب شدت سے دارام کا انتظار تھا کہ وہ ان سے پوچھے۔ آج بے حد سردی تھی، دوپہر کا 1 بج رہا تھا، لیکن باہر دھند ایسی تھی جیسے رات کا 1 بجا ہو۔ ہر چیز چھپی ہوئی تھی، اس لیے آج زمینوں پر تو کوئی کام نہ تھا اور شہریار شہر گیا نہیں تھا تو واپس حویلی آ گیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اتنی سردی میں شاید ہی کوئی باہر نکلتا، وہ بھی اپنے کمرے کی طرف پڑا۔ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی سے منہ چڑھا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ باہر سے اس لیے بھی جلدی آیا تھا کہ چلو اتنی سردی ہے، آ کر کچھ وقت بٹر فلائی کے ساتھ سپینڈ کرے، لیکن وہ محترمہ تو غائب تھیں۔ عیشا کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا، یا یوں کہہ لو شہریار خانزادہ کو محبت ہو رہی تھی۔ خود ہی سوچتے وہ مسکراتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف پڑا۔ کمفرٹیبل کپڑوں میں آ کر لیٹتے اس نے عیشا کو آوازیں دینا شروع کی۔ جب وہ نہیں آئی تو خود ہی اٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ سکینہ بی بی کمرے میں آئی اور بولی، کیا بات ہے شہریار، کچھ چاہیے تمہیں؟ جی دادی، عیشا کدھر ہے؟ کر رہی ہوگی کوئی کام۔ خیر تمہیں اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے؟ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو شہریار بمشکل مسکراتے بولا، ارے نہیں دادی جی، ایک تو مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اور دوسرا اسے کہیں کہ آ کے باتھ روم دھوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اسے، اور تم بھی اس سے دل مت لگانا ورنہ بعد میں تمہیں مشکل ہوگی۔ وہ جاتے جاتے شہریار کو نصیحت کر گئیں تو شہریار مسکراتے بولا، ارے نہیں نہیں، آپ فکر نہ کیجیے، ذرا اسے اوپر بھیجیے۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے جیسے انہیں اطمینان دلایا تو وہ اچھا کہہ کر کمرے سے نکلیں۔ شہریار نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور واپس لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں عیشا نے کمرے میں آتے شہریار کو سلام کیا اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے شہریار نے مسکراتے ہوئے تھاما اور بولا، کیا کر رہی تھی تم بٹر فلائی؟ اتنی سردی میں تمہارے ہونٹ جام نہیں ہو رہے ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس پرانے برتن نکال کے دھو رہی تھی۔ اتنی سردی میں تمہیں یہی کام ملا تھا کرنے کو جو پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ شہریار نے اس کے سرخ ہاتھوں کو دیکھ کے کہا تھا تو عیشا بولی، وہ مجھے طیبہ چچی نے کہا تھا اس لیے دھو رہی تھی، اور صبح ہی تو میں نے دیکھا تھا باتھ روم بالکل صاف تھا، خیر میں دوبارہ دھو دیتی ہوں۔ یہ کہتے وہ اٹھنے لگی تو شہریار بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کمرے میں بلانے کے لیے کہا تھا، باتھ روم بالکل صاف ہے۔ اچھا تو اب آپ کو کوئی اور کام ہے؟ نہیں کوئی اور کام نہیں ہے، اس کے چہرے پر نظریں جمائے شہریار نے کہا، کتنا شوق ہے نا تمہیں کام کرنے کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے شہریار؟ اب کی بار عیشا نے ناسمجھی سے شہریار کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو شہریار بولا، اب تمہیں بلانے کے لیے مجھے کوئی وجہ چاہیے ہوگی؟ نہیں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، لیکن اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو میں جا کر باقی کے برتن سیٹ کر دوں ورنہ طیبہ چچی غصے ہوں گی۔ شہریار بولا، بہت ملازم ہے گھر میں بٹر فلائی، میں کسی اور سے کہہ دیتا ہوں، تم ریسٹ کرو، اتنی سردی میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ سب بھی تو انسان ہیں، عیشا نے معصومیت سے کہا تو شہریار اپنا سر پکڑ کر بولا، جی محترمہ سبھی انسان ہے لیکن تمہارے جتنا نازک کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا دماغ مزید خراب مت کرو ورنہ رات تک ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھوں گا۔ عیشا اس کے پاس سے اٹھتی بولی، بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر آئی تو شہریار بولا، تمہیں سکون نہیں ہے؟ اتنی سردی میں نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہی تو کہتے ہیں آپ کو گندے لوگ پسند نہیں، اور برتن صاف کرنے کی وجہ سے میرے اوپر صابن کے کافی چھینٹے پڑ گئے تھے۔ اس کے الفاظ پر شہریار گہرا مسکرایا اور بولا، مطلب تم چاہتی ہو میں تمہیں پسند کروں؟ عیشا مصروف سے انداز میں اپنے بال سکھاتے بولی، نہیں، یہ نہ ہو آپ مجھے کمرے سے ہی نکال دیں، میں تو بس اس لیے شاور لیا ہے۔ اس کے اس قدر سیدھے جواب پر شہریار سے دیکھ کر رہ گیا اور بولا، پھر تم کہتی ہو میں تمہیں بے وقوف نہ کہا کروں؟ عیشا نے رخ موڑ کر شہریار کو دیکھا اور بولی، اب اس میں بے وقوف والی کون سی بات ہے؟ کوئی نہیں بٹر فلائی، کوئی نہیں، بس میری قسمت ہی تھوڑی سی خراب ہے، شہریار نے جل کر کہا۔ نہیں، آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے۔ عیشا نے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنا موبائل اٹھایا اور کہنے لگی، قسمت تو میری خراب ہے، اور اپنے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار نے اسے پکارا اور بولا، یہاں ہو بٹر فلائی۔ وہ اس کے قریب آئی تو شہریار نے اسے بیڈ پر جگہ دیتے کہا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تو عیشا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شہریار اسے بیڈ پر اپنے قریب کھینچتے حصار میں لیا اور عیشا اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ شہریار بولا، تم نے میرے لیے اتنی سردی میں شاور لیا تو میرے پاس تو آنا بنتا ہے، اور ویسے بھی میری کس تمہاری طرف ادھار ہے۔ کون سے کس؟ آپ نے مجھے کس کر لیا تھا؟ عیشا نے جیسے یاد دلاتے کہا، بٹر فلائی اسے کس تھوڑی نہ کہتے، تم نے مجھے زبردستی کروائی تھی، اور اصل کس تو میں تمہیں اب کروں گا۔ جبکہ عیشا نے اس کے الفاظ اور الزام پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن شہریار کی آنکھوں میں اترتا خمار اسے اپنے مزید قریب ہوتا دیکھ کر عیشا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی نازک سی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے شہریار نرمی سے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر جھکا اور بے حد آہستہ سے محبت سے ان نازک ہونٹوں کو چھوتے پیچھے ہٹا۔ عیشا کے لال گلاب ہوتے چہرے کو دیکھا جو اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی، جبکہ عیشا تو اس جان لیوا لمس پر جی جان سے لرزی تھی۔
اسے کہتے ہیں کس؟ بٹر فلائی؟ شہریار نے اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ بولی آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ شہریار نے مسکراتے کہا اچھا اب یہاں دیکھو، یوں ہی چھپے رہنا ہے کیا؟ اور اگر چیٹنگ ہی کی ہے تو میں تمہارا ٹھیک سے کر لیتا ہوں۔ عیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور بولا ابھی تو میں بہت اچھا ہوں بٹر فلائی، لیکن کب تک اچھا رہتا ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو۔ شہریار نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے بیڈ پر رکھا اور کہنے لگا آؤ مووی دیکھتے ہیں۔ عیشا بولی آپ کو باہر نہیں جانا آج؟ نہیں میڈم، آج سارا دن میں گھر پر ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، چلو سیدھے ہو۔ تو عیشا نے رخ موڑ کر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ عیشا کا سر اپنے بازو پر رکھتے سکون سے دونوں مووی دیکھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو شہریار نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ملازمہ عیشا کو بلانے آئی تھی جسے طیبہ بیگم بلا رہی تھی کہ شہریار کے ماتھے پر بل پڑے اور بولا طیبہ چچی سے کہو کہ شہریار کو کچھ کام ہے، اس سے جب فارغ ہو جائے گی تو آ جائے گی۔ شہریار واپس عیشا کے پاس بیٹھا تو عیشا بولی شہریار طیبہ چچی بہت غصے ہوں گی۔ شہریار بولا کوئی غصے نہیں ہوں گی، میں ہوں نا۔ اور واپس لیپ ٹاپ آن کرتے عیشا کو حصار میں لیا اور بولا ویسے مووی اچھی ہے نا بٹر فلائی؟ بالکل بھی نہیں شہریار۔ اس کا جواب سنتے ہی ایک لمحے میں شہریار کا کہکا بلند ہوا اور بولا اب میں تمہارے ساتھ کوئی کارٹون مووی تو دیکھنے سے رہا، تو کوئی آپ اچھی مووی بھی لگا سکتے تھے۔ عیشا نے سر اٹھا کر شہریار کو گھورا کیونکہ وہ کوئی بے حد رومانٹک فلم تھی جسے دیکھنے سے زیادہ عیشا اس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ شہریار مسکراتے ہوئے بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔